अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को। वो इदारा जिसको 2013 में कौमी असम्बली में एक बिल के जरिए बनाया गया और इस पे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और कहा यह जा रहा था कि खास तौर पे जो सानिया पेशावर हुआ, APS हुआ, उसके बाद इस इदारे को जिस तरह जिम्मेदारियां दी गई, इस इदारे को जिस तरह फाल किया गया, ये अपने माजी के बिल्कुल बरअक्स बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके इख्तियारात बढ़ाए गए, मुलाजमीन को इंडक्ट किया गया और नेक्टा जो बिल्कुल एक गैर फाल इदारा बन चुका था उसको एक्टिव किया गया। मगर हकीकत जो थी वो इसके बरअक्स रही। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह रिसोर्सेज गवर्नमेंट के बकौल इसको दिए गए, ये उस तरह से परफॉर्म ना कर सके और नेशनल एक्शन प्लान जिसपे गवर्नमेंट को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, 20 इसके नकात रखे गए थे, मुख्तलिफ हवाले से प्लान किया गया और ये कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम तर अमल दरामद नेक्टा के जरिए होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उस तरह ना हो सका। और इस इदारे की सिर्फ एक मिसाल दी है कि पिछले 3 साल से जो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास है वो तक नहीं हो सका। बहरहाल अब कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने एहसान गनी साहब को इसका कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है। उम्मीद यही की जा रही है एक बार फिर से कि शायद ये इदारा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, जिसका मकसद पॉलिसी बनाना था, खासतौर पे टेररिज्म के अगेंस्ट में जो उसका काम था, तमाम के तमाम जो इंटेलिजेंस नेटवर्क थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना था और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो दहशतगर्दी की वाकयात हो रहे हैं, जो मासूम लोग इसका निशाना बन रहे हैं, उन्हें बचाया जा सके और किस तरह इसको काउंटर किया जा सके। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने पहले वर्ड यूज किया, जिस मकसद के लिए इस इदारे को बनाया गया था, ये इदारा अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो सका और इसी हवाले से हम इस पर बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद के मलिक असद, इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे नेक्टा के फॉर्मर चीफ हैं हामिद अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरे मोज़ेज़ दूसरे पैनलिस्ट हैं ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा, ये XDG नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैं असद बात का आगाज आपसे करूंगा, मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि इसको कवर भी करते हैं, तो नेक्टा की ओवरऑल सूरत हाल क्या है? क्योंकि NCMC के जो लोगों को इसमें 95 लोगों को इंडक्ट किया जा रहा था, दे ऑल्सो रिफ्यूज, और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है कि हम इस गैर फाल इदारे में जाके अपने आप को वेस्ट नहीं करना चाहते। रियलिटी क्या है? जी शहराज, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नेक्टा जो है ये बेसिकली एक थिंक टैंक के तौर पे जो है वो इसका क़याम अमल में लाया गया था और यही गवर्नमेंट का ख्याल था, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो पाकिस्तान को जो डोनेशन वगैरह भी मिलती थी, जो फंडिंग के भी इशूज़ थे, या वैसे भी एक जो है ये इन्होंने एक आलमी बरादरी को ये कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत संजीदा है, तो उन्होंने एक ये थिंक टैंक के तौर पे नेक्टा का जो है वो क़याम अमल में लाया गया था। अगर इसका आप एक्ट देखें तो ये इसका एक्ट जो है वो बहुत ताकतवर इदारा इसको समझा जाता था शुरू में, क्योंकि इसके एक्ट में न सिर्फ इंटेलिजेंस जो चीफ्स थे बल्कि आर्म फोर्सेस के लोग थे, वज़ीर आज़म जो है वो इसके सरबराह थे, सूबाई हुकूमतों के जो है वो नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर्स जो है इसमें थे। अच्छा, लेकिन इसमें अब तक ये हुआ कि अभी तक जो है वो जो एक्ट में ये लिखा था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होगा उसके बाद जो है ये सारे इख्तियारात जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर को तफवीज़ किए जाएंगे। उसमें फाइनेंशियल इख्तियारात थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पावर्स वगैरह जो थी वो सब कुछ जो है वो उसी में जानी थी, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हो सका एक इजलास भी। नहीं, क्या मतलब अभी तक नहीं हो सका? एहसान गनी साहब को तो नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है, तो क्या उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए? जी, एहसान गनी साहब से पहले आपके साथ जो पैनल में हामिद अली खान साहब जो हैं ये भी नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो है ये अगर आप उसके एक्ट में देखें तो इनके से किसी के पास ना तो पहले कभी कोई पावर्स अभी दी गई थी और ना अभी जो है उनको कोई फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई, क्योंकि एक्ट में ये लिखा है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो अपनी पहली मीटिंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर को इख्तियारात तफवीज़ करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग ही नहीं हुई तो इख्तियारात कहां से आने? असद, मुझे जरा मुलाजमीन के हवाले से बताइएगा। कहा यह जा रहा है कि अब तक नेक्टा के पास अपना एक भी मुलाजिम नहीं है और सारे के सारे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इंडक्ट किए गए, वो भी विलिंग नहीं है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि लोग अब पिटीशन करने जा रहे हैं कि हमें नेक्टा में परफॉर्म नहीं करना। जी, ये जब गुज़िश्ता कुछ 3-4 माह पहले जब गवर्नमेंट और अपोजिशन में कोई थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी तो अपोजिशन लीडर ने एक बात की थी कि नेक्टा जो है वो गैर फाल है,
جس پر پرائم منسٹر کے جو اسپوکس مین تھے انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس میں 65 جو ہے نیکٹا کے امپلائیز جو ہے وہ ہیں اور ہم اس میں مزید انڈکشن کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 65 جو امپلائیز کے ہیں اس میں جو 50% ہیں یہ ڈرائیورز ہیں یا نائب کاسب ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں ان میں سے بھی ایک بھی بندہ جو ہے وہ نیکٹا کا امپلائی نہیں ہے. یہ ڈیوالو جو منسٹریاں ہو رہی تھی ان کے لوگ تھے. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کی ایک رپورٹر ہیں, وہ بھی یہاں پہ ڈائریکٹر انہیں لگایا ہوا ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو AGPR کے بندے جو ہیں ان کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے. منسٹریاں جو ڈیوالو ہو رہی تھیں, آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ادارہ جس کو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک اتھارٹی جو ہے وہ بنایا گیا, اس پہ آپ نے لیفٹ اوور جو امپلائیز ہیں ان کو لگایا گیا. پھر سب سے دلچسپ صورتحال تو ابھی پیدا ہوئی ہے جب نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل جو کہ بریگیڈیئر جاوید اقبال چیبہ کے دور میں اس کا بڑا نام تھا اور کافی سارے جو آپریشن ہوتے تھے اسی کو یہ مانیٹر کیا جاتا تھا, اس ادارے کو ختم کر کے اس کے امپلائیز کو جب یہاں پر بھیجنے کی کوشش کی تو ان امپلائیز نے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید نیکٹا جو ہے جس طرح بھی اس کا بعد میں بھی اس کا یہی فیوچر ہوگا اور شاید یہ مستقبل میں شاید ختم ہی نہ کر دیا جائے, انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا. وہ NCMC کے ٹوٹل 195 اس کی سینکشن پوسٹ ہے جس کے اگینسٹ 95 جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے تھے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. حامد صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا. اسد تو جو پکچر پورٹری کر رہا ہے اس کے مطابق تو نیکٹا کا آج بھی کوئی حال نہیں, کیا واقعی یہ ریئلٹی ہے؟ میں تھوڑا سا بریف کر دوں. ایک تو بہت شکریہ آپ کا. نیکٹا جو ہے ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت بنا. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت وجہ یہی کہ 2001 کے بعد یہ جو 9/11 ہوا, اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر ٹیررزم نے ایک نئی شیپ لی اور بہت زیادہ یہ شدت سے آگے بڑھا, اور اس میں آپ نے دیکھا سوسائڈ اٹیکس آ گئے اور ڈفرینٹ. تو اس کے لیے سوچا گیا, یہ تحقیق ہوئی کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس طرح آپ کا باقی دنیا میں ہے کہ جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہو اور کاؤنٹر ٹیررزم کو, ملیٹنسی, ریڈیکلزم اور ٹیررزم کو اس کا قلعہ کما کرے. اس کے تحت یہ ادارہ بنا. اس کے بعد یہ ڈیبیٹ رہی کہ اس ادارے میں کیا یہ وزارت داخلہ کے اندر ہونا چاہیے, وزیر اعظم کے اندر ہونا چاہیے. اس بحث پہ نہیں پڑتے. تو پھر میں بھی نیکٹا کو ہم نے چلایا, تو اس میں پھر وزارت داخلہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا. ہاں, لیکن کیوں کیا گیا؟ اصولی طور پہ تو یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے جس کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دے چکا ہے. آپریشنل کنٹرول اس وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے. لیکن ایسے نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اس کی میٹنگ کرتے رہتے ہیں 3 سال سے تو میٹنگ ہی کوئی نہیں. ہاں, اس میں یہ گیپ ہے. بورڈ آف گورنر کا ایشو یا میں یہ بتانا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں نیکٹا غیر؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نیکٹا کے بارے میں یہ جو ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بالکل فعال نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. گیپس بہت زیادہ ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں اور میں نے ایکس ڈی جی آپ کا تعارف بھی کرایا. اسد جو بات کر رہے ہیں کہ NCMC کو ختم کر دیا گیا ہے, تو کیا بریگیڈیئر جاوید چیمہ ایکس ڈی جی آف ایکس NCMC؟ دیکھیے, میں بہت بہت مہربانی اور شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس موضوع کے اوپر, اور جتنا ملک صاحب نے جس طریقے سے اس کا کیتھارسس کیا ہے, میرے لیے کہنے کے لیے کچھ باقی بچا نہیں ہے. لیکن یہاں ہم جب بیٹھے ہیں تو تنقید برائے تنقید کے لیے نہیں, بلکہ اگر تنقید کرنی تو تعمیر کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ادارہ 2008 میں ظہور پذیر ہوا. ٹھیک ہے, اس کی پیدائش ہوئی 2008 میں. بڑے تزک و احتشام کے ساتھ, جوش و خروش کے ساتھ یہ بڑے دعوے کیے گئے جہاں ہم نے ایک اتھارٹی بنا دیا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, ہر سال اس کی ری لانچنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر سال اس کا بیبی شاور ہوتا ہے کہ جی نیکٹا بن گیا, جی نیکٹا کو. اب آپ دیکھیے, اگر یہ فعال ہے یہ ادارہ, ٹھیک ہے, تو پھر ہر تیسرے مہینے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم اس ادارے کو فعال کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فعال نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اچھا سر, مجھے اب ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے واپس آؤں گا. وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہی ہے فعال نہیں ہے, کیوں فعال نہیں ہے یہ ان سے جانیں گے, مگر اس وقت کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے نیکٹا کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بریگیڈیئر جاوید چیمہ صاحب سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ نے جس طرح فرمایا کہ نیکٹا غیر فعال ہے اور ہر سال اس کا جو ہے وہ دوبارہ سے ری لانچنگ ہوتی ہے, تھوڑا سا بتائیے گا کس طرح غیر فعال ہو گیا یہ ادارہ, اور ری لانچنگ جو کرتے ہیں کہ انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ یہ ادارہ کب سے فعال ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کو پارس دیں, اس کو ایکٹیو کریں, وہ اس کی ری لانچنگ میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی سارے اسٹرکچرل پرابلمس بھی ہیں اس ادارے میں. اور دیکھیے, جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ کنسیو کیا گیا تھا ایک تھنک ٹینک کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. ہم ادارے بناتے ہیں تو آئیڈیاز لیتے ہیں امریکہ سے, برطانیہ سے, اٹلی سے,
اور ہم نے اس کو ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی کے برابر اسی کا نام دیا گیا تھا، مجھے یاد ہے جی، بڑی بڑھ کے ماری گئی تھی. تو پھر وہاں کے زمینی حالات بہت مختلف ہیں. وی آر ناٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ پاکستان ہے. دیکھیے میری ایک بات سنیے، ادارے صرف ریسورسز پہ نہیں چلتے ہیں، یہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، اور نام یہ پروٹوکول گاڑیوں ان کا نام ادارے نہیں ہوتا ہے، ادارے افراد چلاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا جو ڈائلما ہے کہ ان کو اپنے گھر والوں نے ان کو اون نہیں کیا نیکٹا کو. جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو پرائم منسٹر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تو ڈے ون سے ہی انہوں نے ان کو اون نہیں کیا. تو یہ آج بھی منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ پہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اف آئی ایم ناٹ بینگ ویری اوفینسو تو آئی وڈ سے کہ یہ آج بھی ایدی ہوم میں ان کی پرورش ہو رہی ہے نیکٹا کی. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ جی نیکٹا کو وائی انٹیریئر منسٹری کو یہ برڈن کیوں اٹھانا چاہیے نیکٹا کا. اب دیکھیے آپ آئیے نیکٹا کے ان کے جو فنکشنز ہیں، جو کام ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک انہوں نے پالیسی دینی تھی دنیا کو، اپنے پاکستان کو، اپنے عوام کو بتانا تھا کہ جی ہمارا یہ نیشنل نیریٹو ہے. اس کے لیے تو آپ کو ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت موبلائز کرنی تھی. آپ کو صرف یہ ہے کہ صحیح آدمی لگا کے آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ایک نیشنل نیریٹو دیتے. انہوں نے اسٹریٹجیز بنانی تھی. یہ ان کا پرائمری کام یہ ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم اسٹریٹجی بنائے. دیکھیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے آپ کو الگ الگ اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. آپ کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. آپ کو ہارڈ اینڈ سافٹ اپروچز کی ضرورت ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آج تک نیکٹا نے ریسرچ پہ کام کیا، انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنا کے پاکستان کو بتائی؟ کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جی نیکٹا نے اس ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے؟ ان کا کام صرف بہت بڑے کویسچن مارکس ہیں کہ یہ ایک پالیسی دیتے، ایک نیشنل نیریٹو دیتے کہ ہم اس قوم کو کس سائڈ پہ ہم نے لے کے جو یہ نہیں دے سکے. اب یہ ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکا پچھلے 7-8 سال میں؟ آپ جانتے ہیں کہ جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی انہوں نے کہا جی نیکٹا میں پوسٹ کر دیں. اٹ بیکیم اے ڈمپنگ گراؤنڈ فار دی سینئر بیوروکریٹس. اسی کی ایگزامپل یہ ہے کہ جو ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کو لگایا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ میرے پاس ان کی ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں جن میں ان کا نام خوش دل ملک صاحب تھا، اور یہ جب اپنے ڈپارٹمنٹ میں پرموٹ ہوئے ہیں 2010 میں، ہیڈ ماسٹر کا عہدہ نہیں ملا کیونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے. اسٹیبلشمنٹ ڈوین کی درخواست کے باوجود انہیں واپس نہیں بھیجا گیا بلکہ وزارت داخلہ میں تعینات کیا گیا تھا. اور یہ یعنی محکمہ تعلیم کے ہیڈ ماسٹر کو آپ نے پوائنٹ کیے رکھا ہے. جب یہ نیکٹا کنسیو ہو رہا تھا تو تھوڑا سا میرا بھی طارق پرویز کے ساتھ، چونکہ کولیگ تھے ہم سارے، تو وی یوز ٹو ڈسکس. میرا شروع سے یہ پوائنٹ تھا کہ نیکٹا کو آپ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر مت بنائیں. اگر آپ نے وہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر اور اس طرح سے بنانا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کو، کسی کو یونیورسٹی سے، کسی کو لائبریری سے اٹھا کے، کسی کو ادھر، ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. کہ دیکھیں بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. اگر ہم جنرلی اس کو فالو کریں تو نیکٹا 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 یہ کر دے گا، نیکٹا نے یہ کر دینا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. بس جس کو پوسٹنگ چاہیے تھی، چاہے وہ تعلیم سے ہو، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے، یا کسی کو اگر پھینکنا ہوتا تھا تو ایک ادارہ نیکٹا موجود تھا جہاں پہ اس کو یعنی لگا دیتے تھے. آپ اس کے تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں کہ نیکٹا بنیادی طور پہ ایک تھنک ٹینک ہے، ایک فوکل پوائنٹ ہے، اس سے پالیسی میکنگ کرنی ہے. ابھی یہ میں کوئی یہاں نیکٹا کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. میں نے نیکٹا کیوں چلایا 1.5-2 سال. نیکٹا کی جو سکسیس سٹوریز ہیں پہلے تو وہ سن لیں، 5-6 جو موٹے موٹے سکسیس سٹوریز ہیں. نیکٹا نے سب سے پہلے آپ کو نیشنل ایکشن پلان دیا، اس کے بعد نیکٹا نے آپ کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی. سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی. اس کے بعد نیکٹا نے اینٹی ٹیررزم لاز میں امینڈمنٹس کی. اس کے بعد نیکٹا نے آپ کو پوپو لا دیے. اس کے بعد نیکٹا نے امریکن اسسٹنٹ پروگرام چلایا جو اس کا ایک فنکشن ہے. 3000 لوگ ہم نے ٹرین کیے پولیس کیپیسٹی کے لیے. نیکٹا نے آئی ای ڈیز کی ٹریننگ کرائی. نیکٹا نے 45 گاڑیاں باہر سے لے کے جو کرائم سین پرزرویشن ہے وہ آپ نے سول ڈیفنس کو اور صوبوں کو دی. تو نیکٹا کا بالکل یہ کہنا کہ نیکٹا نے کچھ نہیں کیا. اصل ایشو کیا ہے؟ نیکٹا بیسیکلی ہے کیا میرے لحاظ سے؟ میں نے جو 2-2.5 سال میں دیکھا، نیکٹا بنیادی طور پہ جو آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس لیڈ انسیڈنٹس ہیں. دے آر آل انٹیلیجنس لیڈ. اور اگر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فیلئر ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ نیکٹا کی یہ بھی تو رسپانسبلٹی تھی نا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ساری تھرو نیکٹا ہونی تھی. سر جب وہی جے ای ڈی نے بننا تھا نا، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. اصل ایشو یہ تھا نیکٹا کے اندر ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نے بننا تھا جس میں سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بیٹھے. میں خود نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر امریکہ جا کے اسٹڈی کی ہے. میں جہاں کے دیکھا ان سے جب ہم نے پوائنٹ پوچھا تو ان کی ایگزیکٹلی یہ بات تھی کہ ان کی کوآرڈینیشن ساری این سی ٹی سی کے انڈر ہے، لیکن وہاں پہ ڈیلی آئی بی اوز انٹیلیجنس وجہ کیا ہوئی اس کی نہ بننے؟ وہاں فنڈنگ نہیں ملی.
سٹاف نہیں ملا. ہم نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو آپ اسٹرینتھن کریں. اور یہ جو ابھی جو لوگ آئے ہیں مثال نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے 95 لوگ وہ کورٹ چلے گئے. اس کے ایشو میں جواب کو دے دوں وہ کیا ایشو ہے. میں نے اس کو پوسٹ کیا تھا اس لیے کہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل گورنمنٹ سروینٹ ہے, انڈرسٹینڈ کریں. گورنمنٹ سروینٹ جب ہوتا ہے تو اس کو پینشن, گریچوٹی, میڈیکل الاؤنسز, پروموشن اسٹرکچر ہے. نیکٹا جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کے رولز آپس میں دونوں اکٹھے ریکنسائل کرتے ہیں. تو ان کو ہم نے والنٹریلی کہا کہ جو آنا چاہتے ہیں آ جائیں, جو نہیں آنا چاہتے وہ تو سارے فورسبلی لا دیے گئے. وہ جب لگا دیے انہوں نے تو وہ پھر انہوں نے کہا جی ہم نہیں آنا چاہتے. سر مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا اور میں آپ سے بگیٹی صاحب جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ جو جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ جو ایک میجر کمپوننٹ تھا جس کے بعد ہم یہ امید کر سکتے تھے کہ تمام انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ پراپرلی ہوں گی, نہیں ہو سکی, وہ کیوں نہیں بن سکا, اس کی وجوہات کیا تھی, یہ سب کچھ جانیں گے مگر اس وقت کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو میجر کمپوننٹ تھا نیکٹا کا اس پہ بات کر رہے تھے کہ جوائنٹ ڈائریکٹریٹ جس کے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ پاکستان میں اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ایک چھت کے تلے ہوگی اور جو لوپ ہولز سے مثال کے طور پہ کوئی مجرم ایک انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی تو دوسرے کے ہاتھ آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کی کرمنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس طرح کے جو لوپ ہولز تھے وہ کور کیے جائیں گے مگر نہیں ہو سکے. بگیٹی سے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, اس کی کیا وجہ تھی, یعنی کیوں تمام انٹیلیجنس ادارے اکٹھے ہونے پہ متفق نہیں تھے کہ وہ اس ڈائریکٹریٹ کے انڈر اپنے آفیسرز کو امپلانٹ کریں اور ساری انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ کریں. دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم ایکچولی انفارچونیٹلی چیزوں کو امپلانٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جی امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم بھی یہ بنا لیتے ہیں, برطانیہ میں یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی وہ بڑی پلورلسٹک سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ اے ویری پلورلسٹک سوسائٹی, ٹھیک ہے. ہمارے اپنے کچھ زمینی حقائق ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی ہم کو اس طرح کی بات کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کوئی اعتراض ہوگا ٹو شیئر انفارمیشن. ٹھیک ہے, دے بن شیئرنگ اٹ ود اس, ٹھیک ہے. فار 10 لانگ ایئرز 10 سال تو میں منسٹری میں رہا ہوں NCMC میں, اور ہمارے ساتھ سب بہت اچھی شیئرنگ تھی سب کی, ٹھیک. اب یہ ہے کہ جی وہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نہ بھی ہو, ٹھیک ہے جی, تو کم از کم ایک ایسا سینٹر ہو جو کہ نرو سینٹر ہو جہاں پہ شیئرنگ ہو جائے, ٹھیک ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اگر میں یہاں پہ آپ بیٹھا ہوا ہوں یا ایک ہی چھت تو سر نیکٹا اسی لیے تو تھا نا کہ یہاں پہ سارا کچھ شیئرنگ ہو جائے. دیکھیں جی بات یہ ہے, ابھی اس کو چھوڑے, ابھی میں انہوں نے کافی سارے اپنے سکسیسز گنوائے ہیں اور حامد از اے ویری پروفیشنل آفیسر, بڑے اچھے ہمارے ہم کولیگ رہے ہیں اور بڑے پروفیشنل آدمی ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھی سکسیسز کی ہیں. وہ جہاں پہ NISP تیار ہوا, یہ سارا کچھ ہوا, سارا سلسلہ, وہ ایک الگ کہانی ہے سارے سلسلے کی. اب کیا ہوا کہ جی جو نیکٹا ہے, جو ان کا مین پرپس تھا, جو کام تھا ایز اے تھنک ٹینک, ایز حامد سیڈ کہ جی ہمیں ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے تھا, ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی, ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ٹیررزم کے بارے میں, ایکسٹریمزم کے بارے میں, انتہا پسندی کو, کیونکہ یہ ایک ایز اے ویری براڈ سبجیکٹ. لیکن اس طرح نہیں ہے, اس طرح یہ وہ نہیں ہو سکتا. سر اب ہوا کیا ہے, صرف ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ہاں جی, اب مجھے ہوا یہ کہ ان کو فعال کرنے کے لیے انہوں نے NCMC کو ٹیک اوور کر لیا. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. NCMC میں وہاں پہ کنٹرول روم ہے. NCMC ایک بہت اچھا ادارہ تھا منسٹری کے پاس, ٹھیک ہے. اٹ واز اے نرو سینٹر فار دا منسٹری آف انٹیریئر, ٹھیک ہے. یہ اتنا اچھا ادارہ تھا کہ مجھے آج تک ایک سیکرٹری انٹیریئر کے الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ NCMC نے ہماری انٹیریئر منسٹری کو لیکویڈیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اتنا کام. لیکن وہ جب ٹیک اوور کیا تو وہ ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے. تو یہ ہے کہ وہ دیکھیے وہ ایک نرو سینٹر بن گیا تھا. ایک یہ اب نیکٹا کیا کر رہا ہے, ابھی نیکٹا ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو NCMC کر رہا تھا, تو بہتر تھا اور اسی کے آدمی کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ وہی لوگ کر رہے ہیں. میں اسد دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے. بڑا شارٹلی مجھے بتائیے گا کیا نیکٹا کو جو اس کی ریکوائر فنڈنگ ہے وہ مل رہی ہے؟ جی نیکٹا کو ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈ آف گورنرز جو ہے اس نے منظوری دینی تھی اس کے فائنینشیل وغیرہ کو, ابھی تک تو اس کی نہیں ملی. انہوں نے کچھ NCMC کے جو فنڈز تھے وہ انہوں نے کنورٹ کیے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جس طرح نیکٹا بنایا ہوا ہے یہ اس طرح سے ایک نمائشی ادارے ہیں. جیسے انہوں نے گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس جو انٹرنیشنل کرٹیسزم ہوا تو انہوں نے پاکستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے تو انہوں نے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بنا دیا, لیکن اس کو بھی امپاور نہیں کیا گیا. وہ بھی آج 2 کمروں کے جو ہے وہ دفتر میں جو ہے وہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جس کو انہوں نے اخبارات میں بڑی تشہیر کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں نیکٹا بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی حال جو ہے اسی طرح ایسے ہی ہے کہ جیسے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کو کوئی ریسورسز نہیں دیے جا رہے.
اس کو بھی وہ ریسورسز نہیں دی جا رہے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ انہوں نے اپنے ٹریک سے بھی تھوڑا سا ہٹ چکے ہیں, اس وجہ سے ان کے جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ آ رہے ہیں. ابھی تک جو فنڈنگ کا بھی میں آپ کو معاملہ بتاؤں کہ اگر کبھی بھی اس کا کوئی جو ہے انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر کتنی آڈٹ آبزرویشنز ہوں گی, کیونکہ اگر آپ نیکٹا کا ایکٹ دیکھیں اور جو جس طریقے سے یہ ابھی اپنے فنڈنگ اور اس میں ایکسپینسز وغیرہ جو ہے ان کے ہو رہے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات جو ہے یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ فنڈ جو ایکسپینسز ہیں وہ اس طرح سے اپنے فائنینشیل افیئرز وہ اس طرح سے نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے اسد, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ جو حالت اس ادارے کی ہو گئی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, مگر کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کہ واقعی اسے حقیقی معنوں میں فعال کیا جا سکتا ہے, نہیں, یہ سب کچھ جانیں گے مگر اس وقت کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے نیکٹا کے کوارڈینیٹر احسان غنی نے. بہت شکریہ احسان غنی صاحب. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نیکٹا پہ اختیارات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو بطور نیشنل کوارڈینیٹر آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ تو نیکٹا کا ایک بورڈ آف گورنرز ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور اس کے 35 ممبرس ہیں, اور وہ ایسے ڈیسیژنز جو پالیسی سے ریلیٹڈ ہوں پرائمریلی وہ, اور جو ڈیسیژنز بورڈ کہ میٹنگ کے غیر موجودگی میں نیشنل کوارڈینیٹر لیتا ہے وہ ان کو ریٹیفائی اور اپروو کرتے ہیں. نیشنل کوارڈینیٹر از انڈیپینڈنٹ, وہ ہی ہیز فل فائنینشیل پاورز, ریکروٹمنٹ کی پاورز, ریکوزیشننگ آف ویری سینئر آفیسرز کی پاورز, وہ سب نیشنل کوارڈینیٹر کے پاس ہے. اچھا احسان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیکٹا کے تمام معاملات جو ہیں وہ بورڈ آف گورنرز دیکھتا ہے. پچھلے 3 سال سے میٹنگ نہیں, اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں, تو ان تمام حالات میں کس طرح آپ اس کو چلا رہے ہیں؟ جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں وہ بورڈ کے پاس ہوتے ہیں. اب پالیسی ڈیسیژن میں اور ایڈمنسٹریٹو یا فائنینشیل ڈیسیژنز میں بہت فرق ہے. پالیسی ڈیسیژنز آپ کی نہ صرف نیشنل لیول پہ چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں, ان کے ڈائنامکس کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو اس سے پروونسز پہ کیا اثر پڑے گا, اس پہ ریجنل جو آپ کے حالات ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا. تو یہ سارے ڈیسیژنز بورڈ آف گورنر کے پاس جاتے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں یا پالیسی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں جو کیبنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس جائیں گی. اچھا احسان غنی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نیکٹا کے اس وقت ملازمین جو ہیں وہ دوسرے اداروں سے ڈیپوٹیشن بھی لیے گئے ہیں, اور ان کو شدید جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملازمین کی کمی کا سامنا ہے, تو یہ جو ملازمین لیے گئے ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا یا اس طرح کے معاملات کی تفتیش کا, تو اس پس منظر میں اس ادارے کو کس طرح چلایا جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ before I came in we had issues of resources, both پیسوں کا جو فنڈس کا ایشو ہے وہ بھی تھا, اور ہمیں دوسرا ایشو پرسنل کا تھا, whether officers کارڈر یا نیچے کی کارڈر میں پرابلمس تھے. Like when I joined there were 6 officers, now there are 17 officers, there are 12 more in the pipeline جو ہم نے ریکوزیشن کیے ہیں and who should be joining us very soon. تو اور دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. تو کاؤنٹر ٹیررزم کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا صرف ایک فیسٹ نہیں ہے. ایک دوسرا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ ہیں, یعنی جس کو اولڈ ڈی ایم جی اس کے آفیسرز ہیں میرے پاس پولیس کے آفیسرز ہیں, میرے پاس ایف بی آر کے آفیسرز ہیں جن کو ہم ٹاسک دے رہے ہیں یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ اور اس طرح کے. سو میں اس کو بڑا ڈائیورسفائی رکھ رہا ہوں نیکٹا کو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ انٹو این انٹائرلی پولیس آرگنائزیشن. احسان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے نیکٹا کا وہ تقریباً 82 کروڑ پہ ہے, اور آپ کی طرف سے جو ڈیمانڈ پٹ کی گئی تھی وہ تقریباً 1 ارب 84 کروڑ کی, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ پٹ کی گئی ہے. اور وجوہات کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کو بجٹ نہیں, جو ریکوائرڈ ڈیمانڈ ہے وہ نہیں دیا جا رہا, اور ادارہ جو ہے وہ مالی خسارے کا اور بحران کا شکار ہے؟ ایوری ایئر حکومت ڈپارٹمنٹ سے یہ پروونشل بھی اور فیڈرل بھی بجٹ ایسٹیمیٹس فار دا نیکسٹ ایئر مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ
انویسٹ کر رہے ہیں کہ بائی نیکسٹ ایئر ہماری ریکروٹمنٹ ہو چکی ہوگی, ہماری پوسٹیں ساری فل ہو چکی ہوں گی. سو اس دفعہ ہم نے جتنا بجٹ مانگا تھا وہ ہمیں نہیں ملا, اور وہ اس لیے نہیں ملا تھا کہ بائی دا ٹائم دا بجٹ کیم ان تو ہمارے پاس تو بہت ساری پوسٹیں خالی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو پے اینڈ الاؤنسز ہیں یہ ہم آپ کو فی الحال نہیں دیتے کیونکہ آپ کے پاس اسٹاف ہی نہیں ہے. بٹ ہمارا خیال یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر ہمارے پاس پورا اسٹاف پورا ہو چکا ہوگا, اینڈ وی ہیو آسکڈ فار 1.8 بلین روپیز. میں ہم سب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بحیثیت فارمر چیئرمین نیکٹا اور کوآرڈینیٹر نیکٹا احسان غنی صاحب کو لگایا گیا ہے. جتنے بھی لوگ لگا دیں گے, جب تک ریسورسز نہیں دیں گے, اور جو این سی ایم سی کے لوگوں کو لگایا گیا, لائک آپ کے پاس ڈو یو ہیو اینی پلان سولوشن کہ اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کی طرف, وہ کہتی ہے نیکٹا میٹنگز, اسکیجول, پلانز, بورڈ آف گورنرز, فلانا, پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز پہ زیرو, نل, نتھنگ. میں سر آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. جو چھوٹے 2-3 پوائنٹس میں بتانا چاہوں گا ویری شارٹلی. نیکٹا کو جب تک فعال نہیں کریں گے یہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے گا. اس کو آپ نے اسٹاف دینا ہے. آپ تو پہلے مانے نہیں کہ نیکٹا نہیں, میں تو بتا رہا ہوں اس میں گیپس ہیں. یہ نہیں کہ نیکٹا نے کیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہم چیز نہیں کر رہے ہیں نا, نیکٹا کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ آپ ابھی تک نہیں بڑھا رہے ہیں. چاہے بجٹ نہیں دے رہے ہیں, چاہے اسپیس نہیں دے رہے ہیں. آپ بندے کدھر رکھیں گے, آپ اسپیس نہیں ہے. فارن فنڈنگ بھی ہے نیکٹا کو. فارن فنڈنگ کے ساتھ ہی ڈونرز ہماری کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, جو کہ ہم کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. اصل ایشو کیا ہے, نیکٹا نے جو کوآرڈینیٹنگ رول ادا کرنا تھا, جس کے اندر ایکسپرٹس نے آنا تھا, وہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نیشنل ایکشن پلان میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلی مثال فاٹا آپریشن آپ لے لیں. فاٹا آپریشن ضرب عضب سکسیس سٹوری ہے. اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن سمز ہم نے کرائی 100% ہوئی. یہ جتنے آپ کے ٹیررسٹ پکڑے گئے اس کے سمز کا بھی رول ہے, نیکٹا کا رول ہے. لیکن یہ توقعات نہ کریں کہ نیکٹا بہت کچھ کر سکتا ہے. نیکٹا ابھی تک فعال نہیں ہے. نیکٹا کے گیپس لمیٹیشن سر کیوں نہیں کر سکتا نا؟ جن پروجیکٹ کی بیس دیکھیں, ہوم لینڈ سیکیورٹی اور انگلینڈ کے ادارے اور باقی اداروں, اس کے بیسیکلی سارا آپ کا پروجیکٹ تو وہیں سے اٹھا کے لیا گیا تھا. چاہیے سر, میں تو اگری کرتا ہوں. ابھی فاٹا میں کیا ہو رہا ہے سر؟ فاٹا کے اندر سر کراس بارڈر ٹیررزم ہے, مین وہ تھرسٹ ہے جس میں فارن آفس انوالو ہے. فاٹا کے اندر آرمی آپریشن ہے, منسٹری آف ڈیفینس انوالو ہے. فاٹا کے اندر آئی ڈی پیز ری لوکیشن ہونی ہے, واپس آنا ہے, فائنانس بھی انوالو ہے. فاٹا کے اندر آپ کے گورنر کا رول ہے, ایڈمنسٹریٹو چیزیں وہاں پہ آنی ہیں. ابھی تک میں سال ٹرائی کر چکا ہوں, وہ میٹنگ ہم نہیں کر سکے. یہ اس میں تو کوئی بجٹ نہیں چاہیے نا, یہ نہیں ہو سکا کیونکہ اسٹاف نہیں ہے, لوگ اویلیبل نہیں ہے, یہ میٹنگ نہیں ہو سکی. ابھی اگلی بار ادارہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ویسٹیج آف ٹائم کہ ہم شاید وہاں جائیں اور جو مرضی. سر آپ نے بورڈ آف گورنر کی بات کی, دیکھیں بورڈ آف گورنر نے اسٹریٹجک ویژن دینی ہے. میں اس سر فنڈنگ بھی تو ریلیز کرنی ہے انہوں نے, فنڈنگ دینی ہے, بجٹ اپروو کرنا ہے. بورڈ آف گورنر وہ بغیر یعنی بغیر وسائل کے کوآرڈینیٹر کیا کرے گا؟ بتانا چاہتا ہوں میرے لحاظ سے یہ لا ڈیفیکٹو ہے. ٹھیک, 29 ممبرز ہیں سیکشن 5 کے تحت بورڈ آف گورنر. ہر کوارٹرلی میٹنگ ہونی چاہیے, 50% اس کا کورم ہونا چاہیے. پی ایم اس کو ہیڈ کرتا ہے. 4 چیف منسٹرز, 2 آپ کے اے جے کے چیف منسٹرز, تمام آئی جیز, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایم آئی, ڈی جی آئی بی, منسٹر فار فائنانس, منسٹر فار لا. یعنی اگر پرائم منسٹر صاحب سیریس ہوں گے تو پھر نیکسٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کو ڈیوالو کریں, کیا ضرورت ہے اس کی اتنے بندے رکھنے کی؟ اٹ از ٹاپ ہیوی. یہ لوگ کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ سمجھیں گے ریسٹرکچرنگ کی, اس کی ریسٹرکچرنگ کی جائے, اور بورڈ آف گورنر کی میٹنگ بھی ہونی چاہیے. بگیٹی صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اتنے لوپ ہول اسٹرکچر میں جس کی سب سے پہلے آپ نے پوائنٹیشن کی تھی, یہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس ادارے کو یہ بند کر دیں یا باقی اس ادارے میں بہتری کے کوئی آثار ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں نا جناب, وہ بڑے ڈائنامک صاحب ہیں اور ان کی نظر ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. آئی تھنک ہی از ناٹ ویری ویل ایڈوائزڈ. بائی ہوم؟ بائی دا پیپل ہو میٹر, رائٹ. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر کو اپنا جو ان کا اپنا ادارہ ہے نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل, اس کو واپس لینا چاہیے. ان سے وہ کام لینا چاہیے جو کر رہے ہیں. نیکٹا کو واپس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جانا چاہیے انڈر دا پرائم منسٹر. اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اٹس اے گڈ آرگنائزیشن. اسد, مجھے صرف آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری پالیسیز چل رہی ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ کوئی سنجیدہ رول پلے کرنا چاہ رہی ہے نیکٹا کو ایکٹیو کرنے کے لیے, یا وہ اس کو اسی حالت میں رکھنے پہ خوش ہے؟ جی دیکھیے, جب سب سے کروشل ٹائم تھا وہ تھا جو اے پی ایس پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد ولنگ بھی تھی صوبے. اصل میں جو زیادہ ایشو جو یہ حامد علی خان صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ بریگیڈیئر چیمہ صاحب نے بھی, بیسیکلی جو صوبے ہیں وہ اتنا زیادہ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے اس میں, اور نہ وہ چاروں صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہیں وہ یہاں پر نہیں آ سکتے. اس میں بہتر تو گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اس کو فیڈرل لیول کے اوپر اس کو ایکٹیو کر لے,
تاکہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے یہ اپنی ایگزیکیوشن وغیرہ جو بھی ہے اس کو کرا سکیں، کیونکہ اس کو جتنا زیادہ ایکسپینڈ کریں گے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر آپ فی الحال دیکھیں کہ نیکٹا کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے کوئی 2 ماہ پہلے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایک ریکویسٹ بھیجی تھی کہ جی بورڈ آف گورنر کی جو ہے وہ آپ میٹنگ جو ہے وہ کنوین کریں، لیکن ابھی تک جو ہے جو میری اطلاعات ہے اس کا جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا. اسد بہت شکریہ بریگیڈیئر چیمہ صاحب، بہت شکریہ. حامد خان صاحب، ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ایکسپوز کیا نیکٹا کی صورتحال کو اور بتایا کہ وہ ادارہ جس کو بنایا گیا تھا پاکستان میں دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کی جدید پالیسی دینے کے لیے کہ کس طرح ہم اس ناسور سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی حالات یہ آگے ہیں کہ ہمیں نیکٹا سے جان چھڑانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. بہرحال ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. ہمارا فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، دیکھتے رہیے ڈان نیوز.